औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा उर्दू का दूसरा पीरियड है। पहले पीरियड में या पहले लेक्चर में हमने बोर्ड का उर्दू का पेपर डिस्कस किया था और ये देखा था कि बोर्ड में 80 नंबरों को और 20 नंबर को जो मारूज़ी हैं और जो इंशाइया के हैं उनको कैसे तकसीम किया गया और कौन सा सवाल जो है वो कितनी अहमियत का हामिल है। और उम्मीद है आपने वो पेपर पैटर्न अपने पास महफूज कर लिया होगा, क्योंकि वो पेपर पैटर्न फिर सारा साल आपके काम आएगा। आज हम किताब से अपने पहले सबक का आगाज़ करते हैं। सबक का उन्वान है उसवा हसना। मुसन्नफ़ का नाम है सैयद सुलेमान नदवी, जो कि 1884 में पैदा हुए और 1955 में उन्होंने वफ़ात पाई। मुसन्नफ़ की तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात याद रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि अक्सर औक़ात मारूज़ी हिस्से में ये दोनों बातें पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा बाज़ तलबात जब सबक का ख़ुलासा लिखते हैं तो उसके साथ ये तारीख़ मेंशन कर देते हैं। इससे मुम्तहिन पे अच्छा असर पड़ता है। तो इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात को याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसवा हसना जो है वो सैयद सुलेमान नदवी ने हिंदुस्तान के शहर मद्रास में 8 खुतबात दिए थे, जिनमें से 5वें खुतबे में से ये मवाद आपकी किताब में मुंतखब किया गया है और आपकी किताब में इसको मुंतखब करते वक्त इसका नाम उसवा हसना रखा गया है। उसवा हसना उन्वान जो है वो कुरान मजीद की इस आयत पर मबनी है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन, यानी बेशक तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती में एहसन नमूना मौजूद है। तो उसवा का मतलब होता है तरीका, रास्ता, और हसन से निकला है जिसका मतलब है एहसन या अच्छा। तो यहाँ पे उसवा हसना से मुराद होगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता, उनकी सुन्नत, उनकी तर्ज़ ज़िंदगी। जैसा कि उन्वान से ज़ाहिर है कि पूरे सबक में मुसन्नफ़ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करने की अहमियत को उजागर किया है और तमाम बने हुए इंसानों को ख़ास तौर पर मुसलमानों को आपके उसवा पर अमल करने की दावत दी है, क्योंकि आपकी सुन्नत, आपका उसवा या आपका तर्ज़ ज़िंदगी सरासर इस्लाम की तालीमात पर मुश्तमिल है। जिस तरह इस्लाम की तालीमात अबदी और आलमगीर हैं, इसी तरह आपकी सुन्नत भी अबदी और आलमगीर है। इससे दुनिया का हर इंसान हर मैदान में रोज़े क़यामत तक रहनुमाई हासिल कर सकता है। लिहाजा मुसन्नफ़ ने इसी नुक्ते को उजागर किया है कि आपकी सुन्नत की पैरवी ही इंसान के लिए दीन और दुनिया में कामयाबी की ज़मानत है। इसके बाद जी हम देखते हैं सबक का मुसन्नफ़ का मुख्तसर तारुफ़। मुसन्नफ़ का मुख्तसर तारुफ़ इसलिए ज़हन नशीन करना ज़रूरी है क्योंकि ये तारुफ़ आपको एक तो मुसन्नफ़ की तहरीर को समझने में मददगार साबित होगा, दूसरा जब आप इक़्तिबास की तशरीह लिखेंगे तो वहाँ पे ये तारुफ़ इसके चंद जुमले तशरीह लिखते वक्त इसके चंद जुमले वहाँ पे आपको काम आएंगे। मुसन्नफ़ के तारुफ़ में हमें इस बात से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए कि मुसन्नफ़ कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, उसने कहाँ तालीम हासिल की, बल्कि इस बात को ध्यान में रखना है कि मुसन्नफ़ की इस तहरीर को हम अदबी नुक्ते नज़र से पढ़ रहे हैं। तो ये देखना है कि मुसन्नफ़ की तहरीर की वो कौन सी खूबियाँ हैं तहरीर की जिन्होंने उनकी इस तहरीर को, उनकी इस सबक को अदबियत बख्शी है। वैसे तो माशाल्लाह से मुसन्नफ़ ने मौज़ू ऐसा चुना है कि इसके शाकार होने में कोई शक नहीं, मगर इसके साथ साथ अल्फाज का चुनाव भी नहायत ही बेहतरीन किया है। तो ये चीज़ें हमने उसके तारुफ़ में ये चीज़ देखनी है कि मुसन्नफ़ का असलूब क्या है, उसके लिखने का तरीका क्या है। लिहाजा मुसन्नफ़ के तारुफ़ में हम चंद फ़िक्रे मखसूस कर लेते हैं
جو کہ ان کی تحریر کی خوبیوں کو سامنے لے کے آئیں گے۔ یہ کچھ میں نے لکھ دی ہیں یہاں پہ، ان کو ہم دہرا لیتے ہیں۔ کہ سید سلیمان ندوی مولانا شبلی نعمانی کے شاگرد تھے۔ ان کا سب سے اہم کارنامہ مولانا شبلی نعمانی کی تصنیف سیرت النبی کو مکمل کرنا تھا۔ انہوں نے اپنے استاد محترم کی طرف سے دیے گئے فرض کو اس خوبی سے نبھایا کہ پڑھتے وقت احساس نہیں ہوتا کہ کہاں مولانا کا قلم رکا اور سید سلیمان ندوی کا قلم رواں ہوا۔ ان کے انداز بیاں کی نمایاں خصوصیات متانت، شائستگی، سادگی و پرکاری، روانی، فصاحت، صحت زبان، شیرینی اور سلاست ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم سبق پڑھیں گے، کوئی بھی سبق، یہ تو آج پہلا سبق ہے، یہ سارے اسباق کے لیے یہ عمومی 4 پوائنٹس ہے کہ سبق کی پڑھائی کرتے وقت دراصل اہم باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلے کہ مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں۔ ان کو یاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عبارت کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ عبارت کو خوب سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اس کو سمجھ کر پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ جب آپ کو اقتباس کی تشریح کرنے کے لیے دی جائے تو آپ کو اس کی تشریح کرنے میں آسانی ہو۔ تیسرا پوائنٹ ہم نے یہ بنا لیا کہ عبارت کو، جس کو پہلے اس کے مشکل الفاظ، پھر اس کو سمجھ کے پڑھنا، اسی عبارت کو مختصر کر کے بیان کرنا، مختصر کر کے پڑھنا، اور یہ آپ کو خلاصہ، سبق کا خلاصہ لکھنے میں مدد دے گا۔ یعنی ایک ایک پیرا جو ہم پڑھیں گے، ساتھ ساتھ اس کو ہم مختصر بھی کرتے جائیں گے تو ساتھ ساتھ آپ کا خلاصہ بھی تیار ہوتا جائے گا۔ پھر جو چوتھی چیز بہت ہی اہم ہے جس کو ہم نے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے، وہ ہے کہ عبارت کے اندر سے معروضی حصہ کی تیاری کرنا۔ تو ہم جو بھی سبق پڑھیں گے ان سارے اسباق میں ہم نے ان 4 پوائنٹس کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے اور اس حوالے سے ہم نے سارے سبق کی ریڈنگ کرنی ہے۔ یہ سبق کے کچھ مشکل الفاظ ہیں جو کہ میں نے چن کے ان کے معنی لکھ دیے ہیں۔ یہ معنی آپ نے اچھی طرح پڑھنے اور یاد کرنے، کیونکہ اس سے پھر آپ کو سبق سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین راستہ یا ان کا زندگی بسر کرنے کا بہترین راستہ، اور اس سے مراد ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پیرے کے آغاز میں ہی مصنف نے مختلف مذاہب کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات بتائی ہے کہ دنیا میں اسلام کے علاوہ اور بھی بہت سے مذاہب ہیں جن پر بہت سے لوگ عمل پیرا ہیں۔ اب کسی بھی مذہب پر عمل کرنے کا ہر انسان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مذہب کی تعلیمات پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی صف میں وہ شامل ہو سکے۔ اب مصنف کہتا ہے کہ ہر مذہب نے ایک تدبیر بتائی ہے، ایک طریقہ بتایا ہے کہ جس پر عمل کرتے ہوئے اس پر اپنے اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو ہے کسی بھی مذہب کا جو پیروکار ہے وہ پسندیدہ بن سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی مذہب کی شریعت بتانے والے نے جو طریقے بتائے ہیں ان پر عمل کیا جائے، ان کو سمجھا جائے اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کے پسندیدہ بندے بن سکے۔ لیکن مصنف یہاں بھی پھر کہتا ہے کہ اسلام نے اس سلسلے میں سب سے بہتر تدبیر بتائی ہے۔ وہ سب سے بہتر تدبیر کیا ہے کہ اسلام نے نہ صرف ہدایات کی ہیں بلکہ ان ہدایات کو عملی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی شکل میں عملی طور پہ وہ ہدایات ہمارے سامنے رکھ دی ہیں۔ گویا یہ کہ اسلام نے صرف زبانی کلامی ہدایات نہیں کی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک جو عملی نمونہ ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، اور پھر یہ شرط بھی رکھی ہے کہ جس نے خدا تک پہنچنا ہے، جس نے خدا کا پسندیدہ بندہ بننا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرے۔ جیسے کہ حدیث میں نبی کریم نے خود اعلان فرمایا کہ اگر تمہیں خدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو او میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں چیپٹر کے بالکل اینڈ پہ یہ حدیث دی گئی ہے، اس کو میں نے یہاں پہ حوالے کے طور پہ شامل کیا ہے۔
تو نبی کریم کی سیرت پر عمل کرنے سے ہی انسان ایک بہترین انسان بن سکتا ہے، اور اس لحاظ سے مصنف نے کہا ہے کہ یہ انہوں نے ہمارے دین اسلام نے، مذہب نے یہ سب سے بہترین تدبیر بتائی ہے۔ جیسے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یہاں پہ ایک شعر کا حوالہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ آگے چل کے مصنف کہتا ہے کہ اسلام میں دو چیزیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، ایک کتاب یعنی قرآن مجید جس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات تحریری انداز میں موجود ہیں، اور دوسرا سنت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی بسر کرنے کا انداز، ان کے زندگی بسر کرنے کا طریقہ یا وہ راستہ جس پر وہ چلے۔ اب قرآن مجید میں جو احکامات تحریری طور پر موجود ہیں، نبی کریم نے ان پر عمل کر کے دکھایا، کیونکہ انسان کی نفسیات ہے کہ انسان زبانی واعظ و نصیحت سے کم سیکھتا ہے، مگر وہی نصیحت اگر اس کے سامنے وہی بات عملی طور پہ کر کے دکھائی جائے تو وہ جلدی سیکھتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم نے جب اسلام کی تعلیمات دیں تو وہ نہ صرف ان کو قرآن کی تعلیمات دیں بلکہ ان پر عمل کر کے دکھایا۔ کچھ ایسی تعلیمات تھیں جن کے بارے میں انہوں نے اپنی احادیث میں بتایا، اور کچھ ایسی تعلیمات تھیں جن کے بارے میں انہوں نے عمل کر کے دکھایا۔ تو صحابہ کرام نے ان کو جلدی سیکھا، ان کو اپنی زندگیوں میں نافذ العمل کیا، اور مصنف کہتا ہے کہ یہ احادیث ہمارے سامنے یعنی قرآن پاک کا جو عملی نمونہ ہے اس کی تصاویر ہمیں احادیث میں ملتی ہیں، جس کے اوپر وہ بولے اور جس کے اوپر انہوں نے عملی طور پہ ایک ایک احکام کے بارے میں مسلمانوں کے سامنے کچھ کر کے دکھایا۔ تو مصنف یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ انسان کی کامیابی کا راستہ، انسان کی کامیابی کا راز اسوہ حسنہ کی پیروی کرنا ہے، کیونکہ آپ کی تعلیمات جو ہے وہ سراسر اسلام کی تعلیمات پر، قرآن کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ یہاں پہ ایک حوالہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے، تو آپ نے انہیں جواب دیا، حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، کیونکہ نبی کریم کا اخلاق، ان کی عادات قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوتا ہے، اب یہاں پہ ہم ایک آیت کا حوالہ دیں گے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آپ کا قول و عمل تفسیر ہے قرآن کی، اتباع مصطفیٰ معراج ہے انسان کی۔ تو شاعر مصنف یہی بتا رہا ہے کہ انسان کی کامیابی کے لیے سنت نبوی کی پیروی کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس طرح ہم نے دیکھیں پیرے کو سمجھ کے پڑھا، اس میں کچھ ہم نے حوالے شامل کیے، اور اس میں ہم نے جو 4 بنائے تھے آبجیکٹیو بنائے تھے اپنے، ان میں سے ہم نے پہلے کو پورا کیا، اور وہ یہ تھا کہ سبق کو سمجھ کے پڑھنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے مختصر کر کے اسی پیرے کو لکھنا ہے تاکہ سبق کا خلاصہ لکھنے میں آپ کو ساتھ ساتھ آسانی ہو۔ تو اس کو ہم نے یوں مختصر کیا کہ خدا کی محبت کا اہل بننے کے لیے ہر مذہب نے اپنے مذہب کے بانی کی نصیحتوں پر عمل کو لازم قرار دیا ہے، لیکن اسلام نے اس سے عمدہ تدبیر بتائی، اور وہ یہ کہ اس نے اپنے رسول کی زندگی کے عملی نمونے کی اتباع کو اللہ کے پیار کے اہل ہونے کا ذریعہ بتایا۔ چنانچہ اسلام میں 2 چیزیں نہایت اہم ہیں، سنت، قرآن اور سنت، اور مسلمانوں کی کامیابی، دنیا میں کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے ان دونوں کی پیروی کرنا اور یا سنت کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ہماری سبق کے ایک پیرا کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ اگلے لیکچر میں ہم اس سبق کے باقی پیروں کو بھی اسی ترتیب سے پڑھیں گے، سمجھیں گے، ساتھ ساتھ ان کی تلخیص کریں گے، اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگلے لیکچر تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے۔